बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ न्यूज़ के स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात दुआए रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व सामाईन, ये खूबसूरत प्रोग्राम आप बज़रिया FM मुल्क पाकिस्तान के 21 मुख्तलिफ़ अज़ला से भी समाअत कर रहे हैं, जिनमें FM 106 है खानपुर, FM 105 बहावलपुर, FM 107 मंडी बहाउद्दीन, FM 105 गुजरात, FM 105 गुजरात, इस्लामाबाद FM 97, रावलपिंडी FM 97, कराची FM 99, सादिकाबाद FM 105, लाहौर FM 99.4, लाहौर और साहिवाल FM 105, शेखुपुरा FM 107, सरगोदा FM 96, राजनपुर FM 104, पाकपतन शरीफ FM 107, भलवाल FM 104, उकाड़ा FM 105, हैदराबाद FM 99.4। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ अज़ला से बज़रिया FM आप इस प्रोग्राम को समाअत करते हैं और यकम रमज़ान मुबारक से लेकर अब तक आप माशाल्लाह प्रोग्राम को समाअत भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो यकीनन आप जितने अहबाब देखते हैं प्रोग्राम को, खूबसूरत कमेंट से हौसला अफजाई करते हैं, तमाम को मैं सलामी अकीदत पेश करता हूँ। आज 23 रमज़ान मुबारक का ये अफ्तार होने वाला रोज़ा है और यकीनन रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ चल रही हैं। आखिरी अशरा जो है उसका भी आज तीसरा दिन है। तो यकीनन कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ख़ास करम हम पर जो उसने इतना रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना हमें अता किया, वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे जुदा होने वाला है। तो आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन में मेरे स्टूडियो का हिस्सा मारूफ़ सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज़ मुअज़्ज़म शहज़ाद अलवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा आलमी मुबल्लिग़, आलम इस्लाम के अज़ीम मुबल्लिग़, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, नामवर आलम दीन अल्लामा ज़फ़र इक़बाल फ़ारूक़ी साहिब, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड की सरज़मीन और दीगर बहुत सारे ममालिक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जो है तज़किरा करके आए हैं। और अपने मुल्क में तो तज़किरा करना आसान है, लेकिन दियार गैर में जाकर अपनी बात लोगों तक कन्वे करना और दीन के काम को, दीन की बात को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक ऐसे नौजवान हैं, एक ऐसे स्कॉलर हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी जाकर अपना लोहा मनवा के आए हैं और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए हमतन ये सरगर्म अमल रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। मेरी मुराद आलमी मुबल्लिग़, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, नामवर आलिम दीन जनाब अल्लामा ज़फ़र इक़बाल फ़ारूक़ी साहब एक मरतबा फिर मेरे स्टूडियो का हिस्सा बने। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? खैर आप दी तबीयत ठीक है ना? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तुसी कर दो जनाब। जी जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। आप इतनी मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। तो नाज़रीन सामीन, उनके साथ आका लजपाल की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए एक और खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है। वलीद हुसैन साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए और चाहूँगा कि अफ्तार की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है तो एक खूबसूरत नात से आगाज़ करते हैं, फिर अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत नात के लिए मुल्तमिस हूँ शहज़ाद मुअज़्ज़म शहज़ाद अलवी साहब खूबसूरत कलाम से आगाज़ फरमाएं। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगूं मुझे
سرکار عطا کرتے ہیں، نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو لوگ سرکار سے عشق کرتے ہیں نا، ان کے لیے شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا، جی جی ماشاءاللہ، کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میرا مسلک میرا ایمان یہی فاروقی، میرا مسلک میرا ایمان یہی فاروقی، کہ زندگی ان کی وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں، سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں، میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں، اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا
کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ جو ثنائے رسول کرتا ہے، جو ثنائے رسول کرتا ہے سنگ ریزوں کو پھول کرتا ہے، جو ثنائے رسول کرتا ہے سنگ ریزوں کو پھول کرتا ہے، اور جسے مل جائے در محمد کا سبحان اللہ، کب وہ جنت قبول کرتا ہے، جسے مل جائے در محمد کا کب وہ جنت قبول کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آواز نیوز کے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب، اور میں عرض کرتا چلوں اپنے جنہوں نے ابھی ریڈیو سیٹ آن کیا ہے، ٹیون کیا ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے ملک پاکستان کے 21 مختلف اضلاع سے جو ہے عوام الناس تک پہنچ رہی ہے، اور یقیناً آپ اس نشریات کو سن رہے ہیں، جس میں خانپور FM 106 ہے، بہاولپور FM 105 ہے، منڈی بہاؤالدین FM 107 ہے، گجرات FM 105 ہے، اسلام آباد FM 97، راولپنڈی FM 97، کراچی FM 99، صادق آباد FM 105، لاہور FM 99.4، سائیوال FM 105، شیخوپورہ FM 107، سرگودا FM 96، اور راجن پور ہے FM 104، پاک پتن شریف FM 107، بھلوال FM 104، اوکاڑا FM 105، حیدرآباد FM 99.4 کے علاوہ دیگر مختلف اضلاع سے آپ اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں۔ افطار کی یہ ٹرانسمیشن ہے، اور بالکل روزہ افطار ہونے کے قریب ہے، اور ہم بیٹھ کر یہاں پر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کریں گے، اور رمضان مبارک کے آخری ایام جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ یقیناً آج کی رات جو آنے والی ہے وہ طاق رات ہے، اور طاق رات میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے جو ہے میں ملتمس ہوں محترم علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب جو ہے وہ آخری عشرے کے حوالے سے اور خوبصورت لیلۃ القدر کے حوالے سے چند کلمات ہمارے گوش گزار فرمائیں گے۔ جناب علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مائک ذرا سیٹ کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے آخری عشرے کا ذکر کیا۔ یقیناً یہ جو دن ہیں طاق راتیں، اور جس طرح آج کی رات جو ہے یہ 23واں روزہ اس کی افطاری کا وقت ہے۔ 21 رمضان سے آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ آخری عشرہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، جی جی، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پورا بھی کرنا ہے، نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ جی بالکل۔ ابتدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، پھر مغفرت کا دوسرا عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے کی اہمیت یہ ہے کہ اتقم من النار، یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آزادی کا شرح۔ کیسے رمضان شریف کا یہ عشرہ ہمیں گزارنا چاہیے؟ ایک تو لیلۃ القدر کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی آئے گی آگے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اس آخری عشرے کو اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر جوں جوں یہ دن گزرتے ہیں، جو فطرانہ ہے یا فطر ہے اس کی ذمہ داری اور وہ ادا کرنے کا جو فریضہ ہے اس کے لیے وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت روزہ رکھ کر جس کی بیان کی گئی ہے وہ ہے روزے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی مشکلات کو کم کرنا، جی جی اور ان کے دکھوں کے اندر شریک ہونا۔ جی مثال کے طور پر کوئی بھی رات جس کو طاق رات آپ کہتے ہیں، وہ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے،
27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، جہاں آپ لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، معروف چونکہ 27 ہے، اس سے پہلے یہ جو راتیں ہیں ان کو بھی بالکل اسی طرح ہی گزارنا چاہیے، جی بے شک، کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں زیادہ بتایا گیا ہے کہ آپ زیادہ تلاش کریں۔ پھر یہ ہے کہ رات جو بھی برکت والی ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہوں کی معافی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ جو چیز رب تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنا، کیا بات، کیا بات، اللہ کے بندوں کے دکھ دور کرنا، واہ واہ، اور فطرانہ بھی اس مہینے کے آخر تک نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کا یہ آخری حد ہے کہ نماز عید سے پہلے آپ ادا کریں۔ رمضان شریف جو ہی شروع ہوتا ہے تو فطرانہ آپ ادا کر سکتے ہیں، جی بالکل، اور پھر یہ لاسٹ عشرہ جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ بغیر ضائع کیے آپ جو ہے یہ فطرانہ ادا کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی افطاری کا اہتمام جہاں پر کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک یہ ہے کہ افطاری کا اہتمام لوگ بڑی بڑی افطاریاں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے وہ ہے غرباء اور مساکین، ان کو افطاری کرانا۔ بالکل، ایک صاحب ثروت آدمی ہے، اپنے گھر کے اندر اچھی خاصی افطاری کر سکتا ہے، آپ اس کو افطار پر بلاتے ہیں، باعث برکت ہے، اس کے اندر شک نہیں، آپ دوستوں کو بلائیں، آپ احباب کو بلائیں، یہ اس طرح کی خیرات کریں تو باعث برکت ہے، لیکن جو تقاضا اسلام کرتا ہے، شریعت کرتی ہے، جو ہم سے رمضان شریف اور جو روزے کے متعلقات ہیں وہ جو تقاضا کرتے ہیں جگہ جگہ پر، وہ یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے لیے آپ دسترخوان بچھائیں، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اور پھر آپ ان کے جو دکھ ہیں وہ بھی سنیں، ان کی مجبوریاں جو ہیں اگر آپ ان کے اندر ان کو شیئر کر سکتے ہیں، ان کے اندر آپ شریک ہو کے دور کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، 21 رمضان المبارک ان کی شہادت کا یوم گزرا ہے، آپ کے اہل بیت، آپ کے اہل خانہ، قرآن پاک گواہ ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سبحان اللہ، نظر مانی، منت مانی، نظر مانی۔ اور ایک بات میں عرض کروں، رمضان المبارک بہترین، اس انداز سے بہترین یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بندہ نظریں پوری کرے اور نظریں مانے، واہ واہ، اور نظر جو ہے یہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، بے شک، بے شک، نظر ہو، نیاز ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے اور اسی کی ماننی چاہیے۔ باقی ہمارے عرف کے اندر جو ہے اس کے معنی اور لیے جاتے ہیں، وہاں گنجائش ہے، لیکن جو نظر واجب ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہے، بے شک، بے شک، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری نظروں میں اور اس وقت کی نظروں میں ان جن کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی نظریں جو ہے وہ ہم نے سامنے رکھنی ہے۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، واہ، بخار ہوا تو والدین نے دعا مانگی، نظر مان لی سیدہ کائنات نے کہ حسنین کریمین شفا یاب ہوں گے تو ہم روزے رکھیں گے، 3 روزے۔ کیا بات، کیسا جذبہ ہے، 3 روزے رکھیں گے۔ اچھا روزے رکھ لیے، جب روزے رکھے تو یہ نظر سیدہ کائنات نے مانی تھی، جب مولا علی کو پتہ چلا وہ بھی شریک ہو گئے، اس گھر کے اندر رہنے والے جو ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں، حضرت فضہ موجود تھی، انہوں نے بھی نظر مان لی، جی جی، تینوں نے مل کر روزہ رکھا۔ اچھا پہلا روزہ جب افطار کرنے کا وقت آیا تو دن بر شدت کی گرمی تھی، مولا کائنات آپ شمون یہودی اس کے باغ کے اندر دن بھر مزدوری کی، جو کچھ ملا وہ شام کو آ کر اس کا کھانا تیار کیا، اور جب کھانا تیار ہو چکا، بالکل افطاری کا وقت جب قریب ہوا
اور عرب کی گرمی، شدت کی گرمی، یہاں پر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج پھر جو موسم ہے ہمارے یہاں یہ تو بالکل ہی اس سے مختلف ہے، لیکن یہاں جو گرمی ہے اس سے بھی وہ کہیں زیادہ گرمی۔ تو جب وقت ہو گیا افطاری کا، اذان کا انتظار ہونے لگا، تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بھئی کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، اللہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے، بھوکا ہوں، سبحان اللہ، صدقے جاؤں۔ سیدہ کائنات واہ واہ واہ، آپ نے اپنا کھانا اٹھایا، مولا علی نے اپنا کھانا بھی پیش کر دیا، جاؤ اس کو دو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شہزادے بھی تو انہی کے تھے، کیا یہاں تربیت ہو رہی تھی۔ کیا کیا بات بات ہے، اچھا جو ہی ماں اور باپ نے کھانا اٹھایا، حسنین کریمین نے اپنا کھانا بھی پیش کر دیا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت فضہ نے اپنی طرف سے بھی پیش کر دیا، کیا بات ہے، کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا مسکین کو۔ جی جی، دوسرے دن بالکل اسی طرح دن بھر مزدوری اور وہی تھوڑے سے جو اور پھر وہی کھانا مختصر سا، اور دروازے پر پھر دستک۔ کون ہے دروازے پر دستک دینے والے؟ کل تو یتیم تھا تو قرآن پاک نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، آج یتیم آ گیا ہے۔ اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، کون ہے جو مجھے بھوکے کو کھانا کھلائے؟ بالکل اسی انداز سے حضرت مولا کائنات اور سیدہ کائنات آپ نے اپنا کھانا، حسنین کریمین نے اپنا کھانا، حضرت فضہ پاک نے اپنا کھانا یتیم کو دے دیا۔ بے شک، ڈاکٹر صاحب تیسرا روزہ آیا، واہ واہ، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح انسانیت کی کیسی معراج ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا انداز ہے، کیا اسوہ ہے اس گھر کا۔ تیسرے دن آج کون ہے؟ میں اسیر ہوں، بھوکا ہوں، تم کون ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ سب اہل خانہ نے کھانا اٹھا کر پیش کر دیا۔ اس پر بے شمار لوگوں نے تبصرے کیے، بعض لوگوں نے، چونکہ ہمارے ہاں لوگ تحقیق کے نام پر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں جو ان کے اندر کا بغض ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی مولا کائنات تو کھانا دیں، سیدہ کائنات تو دیں، لیکن بچوں کا اٹھا کر کیوں دے دیا؟ بھئی بچوں کا اٹھا کر انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے تربیت ہی ایسی کی تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ماں اور باپ اس طرح احسار کر رہے ہوں اور بیٹے پیچھے رہ جائیں۔ اور یہ جو 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے تھے، یہ ایک تربیت تھی۔ کیوں کہ سیدہ کائنات جانتی تھی، مولا مشکل کشا کے علم کے اندر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار بتایا تھا میرا یہ شہزادہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، جناب حسن ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ تو ان شہزادوں کی ریہرسل ہو رہی تھی، ان کی مشق ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان کے اندر پھر جب 3 دن کا پیاسا نکلا تھا اسلام کی بقا کے لیے، مصطفیٰ کے دین کی آبرو کے لیے، تو وہاں پر پرواہ نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، پانی کی شدت کی پیاس کربلا کے اندر، وہ اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ یہ جو کام تھا انہوں نے بچپن کے اندر سیکھ لیا تھا۔ جناب امام حسین نے یہ اس پر بچپن سے ان کا تجربہ تھا۔ لوگ آج ورطہ حیرت میں ہیں، کربلا میں کیسے ہو گیا؟ یہ لوگ ایسے ایسے ڈاکٹر صاحب بلنڈر یہاں پر مارتے ہیں، اور جو لوگوں کے اندر کا بغض ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو مولائی لوگ ہیں، ہم تو ان کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کربلا کے اندر پانی بند نہیں ہوا تھا، اور بند ہوا تھا کبھی کھل جاتا تھا کبھی بند ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان واقعات کو وہ اپنے ذہن پر سوچتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس گھر کے اندر تربیت پائی ہے، ان کی تربیت کرنے والا کون ہے۔ تو بالکل یہ اس انداز کے ساتھ روزہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ ہمیں بھی، ہم روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، 13 کھانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جن کے بچے فروٹ کے لیے دیکھ رہے ہوں، جن کے گھر کے اندر مشروب نہیں بنا، جن کے گھر کے اندر دوسرا کھانا تیار نہیں ہوا۔ تو یہ جو اظہار ہے یہ لازمی ہے، اور ان دنوں کے اندر چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فطر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، بھئی عید آئے گی تو فطرانہ ادا کریں گے،
بھائی عید سے پہلے جب ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، عید جب قریب ہوتی ہے والدین اگر وہ یہ حیثیت نہیں رکھتے تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بھی نئے کپڑے ہوں، تو نئے کپڑے اس دن اگر آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں تو اس دن وہ نئے کپڑے کیسے لیں گے؟ بھائی اس سے پہلے آپ اہتمام کریں، وہ عید کے لیے، وہ 27 کی رات کے لیے، وہ ان دنوں کے لیے، ان دنوں کو خوشحال منانے کے لیے ان کے پاس بھی اس طرح کا سامان ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ ان کو یہ چیز محسوس نہ ہو۔ اور پھر یہ جو فطرانہ ہے یہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب ایک چیز اظہار ہے جو ہم پہلے میں بتا رہا ہوں کہ یکم رمضان سے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو ثواب، روزے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہر بندے کے اندر طاقت نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ، وہ شربت کے ایک گھونٹ کے ساتھ، اور سرکار نے فرمایا یہ ثواب اس کے لیے ہے، باقی رات پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، حضور نے فرمایا جو پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلائے گا، رمضان شریف کے اندر افطاری کرائے گا، سرکار نے فرمایا اللہ حشر کے دن اس کو ایسا جام پہلائے گا سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، کہ جس کو پی لینے کے بعد اس کو پھر پیاس تنگ نہیں کرے گی، پیاس نہیں ستائے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن وہ کیا، یہ اظہار ہے، یہ آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنا کریں گے اتنا ثواب ہوگا، لیکن فطر جو ہے، فطرانہ جو ہے، جس طرح زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے اس طرح یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں ادائیگی کرنی ہے ان کے دروازے پر جا کر ادا کریں، بجائے اس کے کہ غریب آپ کے دروازے پر آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہر بندے کی رسپیکٹ جو ہے وہ ملحوظ رکھتے ہوئے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ آپ اس کے دروازے پر جائیں تاکہ آپ کے اندر احساس برتری نہ ہو۔ جب آپ اس کے دروازے پر جائیں گے اور بتائیں گے کہ میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے، مجھے اسلام کہتا ہے کہ ادا کر، میں ادا کر رہا ہوں۔ کیا بات، جس طرح بجلی کا بل ہے، ٹیکس ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ خود دفتر چل کے جاتے ہیں، کیا بات، تو آپ خود جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی میری مجبوری ہے، تو مطالبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے پتا ہے کہ تجھے یہ ضرورت ہے تو میں ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جب ہوگا تو آپ کے اندر احساس برتری نہیں ہوگا اور اس کے اندر احساس کمتری نہیں ہوگا۔ کیا بات، اسلام یہ دونوں چیزیں ختم کرتا ہے۔ کیا بات، لیکن آج ہمارا چونکہ ہر چیز پر حلیہ ہی ہم نے بگاڑ دیا ہے، ہم امیروں کی دعوت کرتے ہیں، غریبوں کی دعوت نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پسند کیا، حضور فرماتے ہیں وہ دعوت مجھے پسند ہے جس کے اندر غریب زیادہ ہوں، کیا بات، مسکین زیادہ ہوں۔ یا کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ ہماری دعوت کے اندر ایم پی اے، ایم این ایز ہیں، ناظم ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، فلاں صاحب ہیں، بھائی ان کی دعوت آپ نے کی، کبھی کبھی ایسا اس معیار کی ایک دعوت کریں کہ محلے کے اندر جتنے غریب ہیں ان کو آپ بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ آج آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے، انہیں محسوس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں، اس لیے بھائی آپ ان کو لائیں، ان کے لیے دسترخوان کا اہتمام کریں، جس طرح امیروں کے لیے کیا تھا، آج انہیں کو اس اعزاز کے ساتھ بٹھائیں، تھوڑے کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اب جب غریبوں کی دعوت ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ امیروں کے لیے اندر اچھا کھانا ہوتا ہے، 3 4 ڈشیں ہوتی ہیں، اور باہر غریبوں کے لیے ہم ایک دیگ جو ہے وہ پکاتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا گوشت ڈالا یا چنے ڈال لیے اور وہ دروازے پر رکھ کر تقسیم کر دیے، یہ غریبوں کے اندر جہاں پر مزدور ہے وہاں پر یہ پہنچا دی۔ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، یہ غریب جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کیا بات، کیا آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آپ اعزاز کے ساتھ ان کو بلائیں اور اسی پروٹوکول کے ساتھ ان کو بٹھائیں، ان کے اندر یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہم آج غریب ہیں تو ہماری یہ دعوت ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ہمیں اہمیت دے رہا ہے، اور اس نے، اور پھر یہ جو دعا نکلے گی ان کے منہ سے، اور یہ جو چیزیں اللہ پاک کو پسند ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا بات، ولایت جو ہے نا، یہ راز ہے ولایت کا۔ میرے استاد حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا جو بندہ ولایت کے راز کو پانا چاہتا ہے نا وہ دسترخوان وسیع کر لے۔ کیا بات، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب جتنے آستانے ہیں، واہ، بغداد شریف ہو، اجمیر شریف، آج بھی 100 من کی واہ واہ، بے شک دیگ پکتی ہے حضور غریب نواز کے آستانے پر،
اسی طرح آپ پاکستان کے اندر جتنے آستانے، حضور داتا علی حجویری، پیر سیال، گولڑا شریف، یہ جتنے آستانے ہیں ہزاروں لوگ دن کو کھاتے ہیں، لیکن کمی نہیں ہوتی پھر بھی۔ کیا بات، کیا بات۔ بڑی بڑی گورنمنٹیں ان کے دسترخوان چلتے ہیں، 1 مہینہ چلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، 2 مہینے تک چلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، وہ آگے نہیں چلا سکتے۔ مجھے آپ بتائیں نا کتنے کتنے حکمران آئے، دسترخوانوں کا اہتمام کیا، کب تک چلا؟ ان کے دسترخوان بند ہو جاتے ہیں، لیکن مدتیں گزر گئیں، ان کے دسترخوان آج بھی چل رہے ہیں، فرق نہیں آتا، دن کو بھی دنیا کھا رہی ہے، رات کو بھی کھا رہی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بھی میرے استاد فرما رہے تھے کہ جب پیر سیال نے اجازت دی اور فرمایا شاہ جی 2 کام کرنے، حضور خضر ملت فرمایا شاہ جی 2 کام کرنے، نماز 5 گانا دی پابندی کرنی، جڑے وظائف نے آستانے لو او تے جڑا عام کام میں او اے وے کہ جڑا بھی مہمان آوے نا جو حاضر ہے او دے سامنے پیش کر دے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، اور حضور پیر سیال نے فرمایا شاہ جی ہوگا یہ کہ بندے نہ آئے نذرانہ دینے کے لیے، اللہ فرشتے بھی دے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ آج بھی گولڑا شریف جا کر دیکھیں، فرشتوں کا ہی نزول ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی وساطت سے، آپ کے اس چینل کی وساطت سے اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر غریبوں کو، مسکینوں کو جتنا ہو سکے آپ ان کے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ جتنا کر سکتے کریں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے اس کے بندوں کو راضی کریں، یقین کریں۔ ڈاکٹر صاحب سجدے میں سر رکھ کر، راتوں کو قیام کر کے آپ سے اتنا رب راضی نہیں ہوگا جتنا اس کے بندوں کی ضروریات کو پورا کریں، اور سفید پوش جو بندے ہیں ان کی ضروریات کو آپ پورا کرتے ہیں، جتنا رب خوش ہوتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اگر اس پر بیان کرنا شروع کر دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا اپنے آگے پروگرام کو چلا لیں، پھر انشاءاللہ۔ جی بالکل، جی بالکل، ممتاز مذہبی اسکالر، نامور عالم دین، عالمی مبلغ جناب ظفر اقبال فاروقی صاحب بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ ہمیں بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اور اولاد نے کس طرح سخاوت کی ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے، اور یقیناً یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کھانا تب تک کھاتے نہیں تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے ان لوگوں پر جو پورا سال لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے دسترخوان سجاتے ہیں۔ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے سوسائٹیاں، ایسی فاؤنڈیشنز موجود ہیں جو بہت ہی احسن اور خوبصورت انداز میں جو ہے وہ کھانا بنانے کا اور کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ آستانہ پاک کا جو ذکر کیا ہے، بہت سارے آستانے ہیں وہاں پہ یقیناً دن کو بھی رات کو بھی ہر وقت لنگر چلتا ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص نزول ہوتا ہے وہاں پہ۔ جو لوگ ہیں وہ کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور بلا امتیاز چلتا ہے، اور بلا امتیاز بلا چلتا ہے، تفریق، بلا تفریق چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے ان لوگوں پر۔ تو پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، افطار کا وقت بھی بالکل قریب ہونے والا ہے، اور ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ولید حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ ولید بیٹا خوبصورت کلام سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ ہو جو میں غم میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھرا ہوا ہوں، واہ 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 واہ، حضور خیال رکھیے، سبحان اللہ۔ میں کب سے در پہ پڑا ہوا ہوں، حضور میرا
خیال رکھیے چراغ آنکھوں کے بجھ رہے ہیں دعا کے ہاتھوں میں چشم تر ہیں چراغ آنکھوں کے بجھ رہے ہیں دعا کے ہاتھوں میں چشم تر ہیں میں چشم تر میں رکا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں رو داد غم سناؤں نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں رو داد غم سناؤں میں بے سہارا پڑا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے حضور میرا خیال رکھیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت آپ سماعت کر رہے تھے جناب ولید حسین صاحب خوبصورت انداز میں آقا لجپال کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور حضور سے عرض گزار ہو رہے تھے کہ اے کائنات کے خالق کائنات کے مالک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا خیال رکھیے تو بالکل تھوڑا سا پروگرام کو اور آگے لے کے چلتے ہیں خوبصورت ثنا خوانی مصطفیٰ تشریف فرما ہے حافظ معظم شہزاد علوی صاحب ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائے جی خوبصورت انداز میں دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سبحان اللہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت
پہ لوٹانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روضے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، سبحان اللہ، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کیا بات ہے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت آپ سماعت کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں چند باتیں ابھی رہ گئی ہیں، پروگرام اختتام کی طرف ہے، تو میں چاہوں گا اس مرتبہ پھر مختصر وقت میں اپنے پروگرام کو ہم چونکہ اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، اور بالکل 5 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچ گیا ہے، تو علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب۔ بسم اللہ۔ ابھی تو آپ نے خاص طور پر مولا کائنات کا ذکر کر دیا، تو مولا کا جب ذکر ہوتا ہے تو یقین کریں ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم بس انہی کی بات ہوتی رہے، اور پھر میرا تو تعارف بھی یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ
یار تو یار ہیں اغیار بھی محفل میں، ہائے ہائے، اب میں تیرا ذکر نہ چھیڑوں تو برا مانتے ہیں، ہاں، کیا کیا بات، کتنے ہی لہجوں کے غلافوں میں چھپاؤں تجھے، لوگ میرا موضوع سخن جانتے ہیں۔ جان جانتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور آخری اشرے کے ساتھ مولا علی کا بہت زیادہ تعلق ہے، ویسے پورے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ رمضان شریف کی عظمت یہ ہے کہ اس کی نسبت بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے، واہ واہ واہ، پھر مولا علی کی شہادت کی نسبت بھی قرآن رمضان شریف کے ساتھ ہے۔ تو ان ساری نسبتوں سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر رمضان شریف سخاوت کا تقاضا کرتا ہے اور سخاوت کے بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں کہ بھوکے نے روٹی مانگی، سوال کیا بھوکا ہوں روٹی دے دو، آپ نے کمبر سے ارشاد فرمایا کمبر اس کو روٹی دو، ہائے ہائے، کہا حضور اونٹ پر ہے، فرمایا چڑھ کر اتار دو، تو کہا حضور اونٹ 40 وہ قطار ہے، 40 اونٹوں کی قطار ہے، تو وہ قطار کے اندر ہے، اب میں ایک ایک کے پلان جو ہے وہ تلاش کروں گا پھر روٹی ملے گی۔ فرمایا اچھا تجھے بھی زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، تو 40 اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں دے دے، واہ 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 واہ، یہ خود جا کر روٹی تلاش کر لے کیا گا۔ بات، سبحان اللہ، کیا یہ شان ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی۔ ڈاکٹر صاحب کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جس کی سخاوت مولا علی کے برابر ہو یا مولا علی کے گھرانے کے برابر ہو۔ کیا بات، انہوں نے بچے قربان کر دیے ہیں، واہ واہ، انہوں نے سب کچھ تن من دھن انہوں نے قربان کیا ہے۔ اور رمضان شریف کے اندر پہلی جنگ بدر جس کو یوم فرقان کہا گیا، اس پر آپ نے یقیناً پروگرام کیا ہے۔ جی تو پہلی جنگ بدر کے اندر آپ دیکھیں، جنگ بدر کے اندر بھی مولا علی کا کردار ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک کو پیش آئی، اور کردار یہ ہے کہ اتنا بڑا کردار ہے کہ جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، اور 70 کفار جب مارے گئے ان میں سے 35 اکیلے مولا علی نے مارے۔ واہ واہ واہ، سبحان کیا اللہ، بات، سبحان اللہ، کیا کیا بات، بات، کیا بات۔ وہ میرے استاد فرما کرتے تھے پھول ہیں سارے باغ نبی کے ہنسی، پر علی مولا مشکل کشا اور ہے۔ کیا بات، یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی، شدت ضرب شیر خدا اور ہے۔ علم ہے روشنی، علم ہے سروری، علم والوں سے ہے بزم عالم سجی، پر ہو ممبر پہ جس نے سلونی کہا کون مولا علی کے سوا اور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا یا علیو لا یحبو کا الا مومن ولا یبغضو کا الا منافق، اے علی تیری شان یہ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ مولا علی نفاق اور ایمان کی حد فاصل ہے۔ پتہ چلتا ہے اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کا شجرہ کتنا پاک ہے تو اکیلے بیٹھ کر ذرا دیکھے کہ اس کو علی کا ذکر کتنا بھاتا ہے، علی کا ذکر کتنا اچھا لگتا ہے۔ نیک اور پاکیزہ ماؤں کے دودھ کی یہ کرامت ہے کہ جن کے بچے مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا، یہ اخی رسول ہے، یہ زوج بطول ہے، یہ خدا کا راز ہے، یہ مصطفیٰ کا ناز ہے، یہ ہمارا پیر ہے، نبی کا ویر ہے، روشن ضمیر ہے، امت کا دستگیر ہے، کاتب قدرت کی تحریر ہے، غیرت الہی کی شمشیر ہے، کعبے کا گوہر ہے، پاک بطول کا شور ہے نائب نبی علی، علی نبی کا پیار ہے، علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے، یہ نازش بطول ہے، برادر رسول ہے، یہ گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے، علی کی دھوم دھام ہے مکان و لا مکان پر، علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاج دار ہے، امین ہے، متین ہے، حسین ہے، ذہین ہے، کتاب عشق و کیف کی یہ آیا مبین ہے، یہ مرکز کمال ہے، جلال ذوالجلال ہے، قرار بے قرار ہے، یہ عارفوں کا رہنما، یہ اولیاء کا پیشوا، یہ باب علم و معرفت، یہ زور دست مصطفیٰ، یہ مخزن یقین بھی، یہ آفتاب دین بھی، یہ خضر صالحین بھی، یہ شاہ ذوالفقار ہے، بٹ رہا ہے ہر جگہ پر جس کا باڑا وہ علی، دروازہ خیبر کو تھا جس نے اکھاڑا وہ علی، مرحب و انتر کو تھا جس نے بچھاڑا وہ علی، کفر کے کلیجے کو تھا جس نے پھاڑا وہ علی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیفا الا ذوالفقار، دین و دنیا کا میرا سلطان علی ہے، ایمان کے متلاشیو ایمان کی پوچھو، میں ایمان کی کہہ دوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے میرا ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ کیا بات، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت کے لیے، آپ چونکہ مولا کائنات سے آپ محبت کرتے ہیں اور
ہماری اس دکھتی ہوئی رگ پر جو بندہ ہاتھ رکھتا ہے نا تو پھر ہمارے جذبات ہوتے ہیں. اللہ پاک یہ نوکری ہماری قبول فرمائے. وہ کسی نے کہا تھا کوثر مجھے اس جرم سے انکار نہیں، شیدا ہوں میں دل و جان سے اولاد علی کا. اولاد علی کا بالکل. اور یقیناً آپ کی جذبات کی میں قدر کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے. کیا بات. کہ جمع کچھ کیا، نفی، ضرب اور تقسیم، یہ چار چیزوں کو جی شاعر نے اپنے اس خوبصورت جملے میں ارشاد کیا. کہتے ہیں کہ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے. مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. کاٹی گئی 50 منٹ ہو گئے بس پھر رہنے دو. نہیں اچھا جی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. آخری جملہ کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا. کیا بات ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جی ناظرین و سامعین، آج کا خصوصی پروگرام یقیناً دعائے رمضان کی یہ خصوصی نشریات ہے رمضان مبارک کی، اور آواز نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور بذریعہ FM آپ سماعت کر رہے ہیں. میرے اس ایوان میں بہت خوبصورت ثنا خوانی مصطفیٰ بھی تشریف لائے، جناب حافظ معظم شہزاد علوی صاحب، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر نامور عالم دین جناب علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب تشریف فرما ہوئے، ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ولید حسین صاحب تشریف لائے، ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام اختتام کی طرف ہے، اور یہاں پر چونکہ افطار کا وقت ہوا جاتا ہے، دیگر علاقوں کے رہنے والے اپنے اپنے وقت کے مطابق آج کا روزہ افطار کریں، اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک اور جو روزہ ہے وہ ہمارا منزل تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آواز نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر.